अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है मुझे। एक तो जनाब कल से बड़ा चर्चा है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके ऊपर रिएक्शंस का सिलसिला जारी है और कुछ बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा है सोशल मीडिया पर। जो मिशाल यूसुफजई वकील हैं उसकी पीटीआई की, और सुप्रीम कोर्ट में कल जो चीफ जस्टिस साहब के साथ उनका मामला पेश आया उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पीएमएलएन को फाइनली खुदाफिज कह दिया। बड़ी देर वो सोचा है उन्होंने बहरहाल, लेकिन इसी नतीजे पे पहुंचे कि उन्हें छोड़ना ही है। अब वो किस पार्टी में जा रहे हैं आपको बताएंगे, और फिर कुछ बात करेंगे कि जो मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से वो पीटीआई के लिए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम है और इस दिन की एक तारीखी अहमियत है, उसके ऊपर थोड़ी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इस वक्त उसके ऊपर बात करना इसलिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तारीख़ खुदा न खास्ता ख़ुद को दोहरा रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम तारीख़ से सबक नहीं सीख रहे। ऐसा लग रहा है कि हमें बार बार कुछ वार्निंग्स मिल रही हैं लेकिन हम उनको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, देख नहीं पा रहे, और ये बड़ी तकलीफ़ देह बात है। इसके ऊपर मैं सबसे पहले बात करूँगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि मैंने कहा कि 16 दिसंबर का जो दिन है हमारे लिए बड़ा तारीख़ के हवाले से बड़ा तकलीफ़ देह होता है, इसलिए कि दो इसके जो है वाक़यात ऐसे हैं जो हमें हमेशा दुख और तकलीफ़ में मुब्तला रखते हैं। एक तो जो वाक़या पेश आया सकूत ढाका का 1971 में, जिसके नतीजे में हमारा एक बाजू हमसे टूट गया, अलग हो गया, एक हिस्सा हमसे जुदा हो गया। 1971 का सकूत ढाका, जिसमें बांग्लादेश एक अलग मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया और पाकिस्तान से अलग हो गया, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और दूसरा जो वाक़या है वो ज़ाहिर है APS सानिया का वाक़या है, जिसमें हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए और जिस अंदाज से उनका बर्बरियत के साथ कत्ल किया गया, वो भी हमेशा एक तकलीफ़ दे सोच है, मेमोरी है। और जब भी उन वालिदैन के बारे में सोचा जाता है कि जिनके ऊपर ये गुज़रा, जिन्होंने अपने बच्चे हीरो की तरह सजा के तैयार करके तालीम के लिए भेजे और फिर जिस तरीके से वो वापस आए जिन हालात में, क्या उन वालिदैन के ऊपर गुजरी होगी। अब ख़ुद जब हम वालिदैन बनते हैं फिर हमें एहसास होता है कि हमें उस तकलीफ़ का एहसास होता है। और आप यकीन मानिए आज कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चों को जब सुबह तैयार करके स्कूल के लिए भेज रही होती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनको खैरियत से वापस लाए। कभी कभी मैं ख़ुद ड्रॉप करती हूँ उन्हें, और जब वो गाड़ी से उतरते हैं, हाथ से वेव करते हैं, खुदाफिज कहते हैं, तो सच में बता रही हूँ कि एक आध दफ़ा कभी ऐसा ख्याल भी आया है कि ऐसे ही शायद उन बच्चों ने भी, APS के बच्चों ने भी अपने वालिदैन को खुदाफिज कहा होगा, और फिर किस तरह उन्हें नहीं मालूम होगा कि वो आखिरी दफ़ा खुदाफिज कह रहे हैं, उनके वालिदैन को नहीं मालूम होगा कि वो अपने बच्चों को आखिरी दफ़ा इस तरह देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। अल्लाह ताला इन बच्चों को जवार रहमत में जगह दे, उनके वालिदैन को सब्र अता करे। बहुत मुश्किल है औलाद की जाने के ऊपर सब्र करना। लेकिन बहरहाल दूसरा जो वाक़या है वो 1971 का सकूत ढाका का, और उस पर इसलिए दिल बड़ा दुखी हो रहा है क्योंकि हम नहीं सीख रहे, तारीख़ से हम नहीं सीख रहे। हम फिर वहीं एक मोड़ पर खड़े हैं, और मैं बार बार व्लॉग्स में इस पर बात कर रही हूँ कि हम उस वक्त भी यही गलती कर रहे थे कि पॉपुलर लीडर है, अगर अवाम की एक चॉइस है, भले हमें उससे इख्तिलाफ हो, भले हमें उससे इत्तेफाक हो, भले उसमें लाख खामियां हो, भले उसमें लाख खूबियां हो, लेकिन अगर अवाम उसको पसंद करती है, अगर अवाम की वो चॉइस है, अवाम उसको मौका देना चाहती है, तो फिर हम बज़ौर ताकत बीच में नहीं आ सकते। ना हमारा आइन हमें ये इजाज़त देता है, क्योंकि आइन के मुताबिक ये इख्तियार, ये सिर्फ अवाम का इख्तियार है, ये सिर्फ उसका हक़ है कि उसने अपना नुमाइंदा ख़ुद चुनना है। लेकिन हमने 1971 में भी यही किया, ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश की कि जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हैं उनको ना माना जाए, अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया जाए, उनको उनके हकूक़ ना दिए जाएँ, उनके साथ ज़्यादती की, उनको कमतर समझा, ताकत का इस्तेमाल करके हम ये समझे कि हम अपनी मर्ज़ी मनवा लेंगे। और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारे अपने हमसे रूठ गए और वो अलग तौर पर, और शायद वजह तौर पर हमसे अलग हो गए, और उसके बाद जिस तरह से एक शोरश बरपा हुई वो भी हमने देखी।
آج بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فوج نہ ہوتی تو ہمارے ملک میں یہ ہو جاتا. فوج یقیناً ہمارا ایک منظم اور بہترین ادارہ ہے، لیکن فوج تو 1971 میں بھی تھی. پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ کیوں ہمارا ملک دو لخت ہو گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بار بار دستک دیتا رہے گا. اور پھر یہ بھی کہ خود اس میں بھی فوجی عامر کا اس وقت کا کردار نہیں تھا کیا؟ جس طرح سے معاملات کو سنبھالا جانا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں سنبھالے گئے؟ اور کیوں اس میں ایک اعلیٰ کار بنی فوج، اور کس طریقے سے وہاں پر اس قسم کی کہانیاں برپا کی بنگلہ دیش میں جا کر کہ لوگ اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا کہ وہ پاکستان سے ایک الگ حیثیت سے ملک بنا لیتے. اور آج بھی ہم خدا نخواستہ اسی کٹہرے پر، اسی موڑ پر، اسی ایک راستے پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم ابھی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہی صورتحال ہے کہ عوام کا موڈ ایک ہے، عوام ایک طرف کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن پورا جو ہمارا ایک مافیا ہے، جو پورا ایک ہمارا اشرافیہ ہے، وہ ایک طرف کھڑا نظر آتا ہے. اور وہ سارا کا سارا مل کر پلاننگز کرتا ہے، زور لگاتا ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے، اور ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عوام کی بات نہ سنی جائے، بلکہ ان کے اوپر اپنی مسلط کی جائے مرضی بھی، ان کے اوپر اپنی مرضی تھوپی جائے. اور یہ خدا نخواستہ حالات ابھی تک بھی سدھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ہٹ دھرمی ہے، ایک غصہ ہے، ایک انتقام ہے، اور ایک عجیب و غریب سی انسیکیورٹی ہے جس کی وجہ سے اس وقت ماحول ایسا بن چکا ہے. تو اللہ ہمارے جو کارساز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ معاملات کو سنبھال سکیں. لیکن اس کی جو ہمیں اس وقت انڈیکیشنز ہیں وہ کئی سے نہیں ملتی نظر آ رہی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کل فیصلہ کرتے ہیں یک طرفہ طور پر، پی ٹی آئی کو نہیں سنتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے الیکشنز کو بروقت کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن جس انداز سے یہ سب ہوا اس کے اوپر آج بھی سب تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹوٹلی ان کا جو معاملہ تھا، جو تحفظات تھے، وہ سنے ہی نہیں. اور صرف سب نے ایک ہی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی الیکشن کا ڈیلے کر رہی ہے. جو ان کا مسئلہ تھا وہ کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا کہ وہ جینوئن تھا یا نہیں تھا، وہ جائز تھا یا نہیں تھا. آج سارے آپ دیکھ لیں رپورٹرز جو فیلڈ کے ہیں، وہ اس بات کو کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہے کہ واقعتاً جو اس وقت کی انتظامیہ، چاہے وہ کسی بھی شہر کی ہو، وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے. تھوک کے حساب سے ان کے جو ہیں ایم پی اوز کے آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو یہی انتظامیہ اگر الیکشن کروائے گی تو وہ کیسے پی ٹی آئی کو ایک فری اینڈ فیئر ماحول دے گی، لیول پلینگ فیلڈ دے گی؟ لیکن اس بات کی طرف تو چیف جسٹس صاحب آئے ہی نہیں. انہوں نے بس ایک ہی رٹ لگائی اور اپنی ہی سنا کے اور چلتے بنے، اور یہ کوئی نہیں سنا کہ ان کا آخر مقصد کیا تھا یہ پٹیشن کرنے کا، کیوں وہ گئے، اور وہ کتنی جائز بات تھی یا نہیں تھی. حالانکہ اس کے لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں تھی، ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے جو سامنے آنی تھی کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ انتظامیہ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ، ان کے ورکرز کے ساتھ. لیکن ان کو یہ سننا ہی نہیں تھا. تو یہ اب بہت کلیئر ہے. اور میں یہاں پر ایک بات واضح کرتی چلوں کہ پی ٹی آئی والوں نے اگر یہ سوچا کہ جناب عدلیہ کے تحت اگر الیکشنز ہو جائیں گے تو شاید ان کے لیے کچھ معاملات بہتر ہوں یا کم برے ہوں، تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہے. کیونکہ عدلیہ کیا آپ کے ساتھ بہت اچھا کر رہی ہے اس وقت، یا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا آپ کے ساتھ اس وقت بہت اچھا کر رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ انتظامیہ آپ کے ساتھ بہت اچھا کر رہی ہے؟ بھائی آپ پولنگ ڈے والے دن، چاہے اس سے پہلے بھی، ہر جگہ پر فوجی کھڑے کر دیں، چاہے آپ وہاں پر انتظامیہ کے لوگ ڈی سیز وی سیز یہ وہ سب یہ کھڑے کر دیں، یا چاہے آپ وہاں پر جوڈیشری سے لوگ کھڑے کر دیں، جو طے شدہ بات ہے وہ ویسے ہی ہونی ہے آپ کے ساتھ. تو اس بات کے اوپر تو بیکار ہی ہے بحث کرنا کہ اگر آپ یہ سمجھیں، یہ سوچیں کہ جی فلاں ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی ہوگا تو وہ بہتر ہوگا. یہ سب اس وقت بھی اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اور پورا سسٹم ایک طرف کھڑا ہے، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو انہوں نے نہیں آنے دینا. یہ اتنی سی بات ہے. تو اب چاہے عدلیہ لگائیں، چاہے آپ انتظامیہ لگائیں، چاہے آپ کہیں سے بھی بندے لے آئیں، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ معاملات یہی کرنے ہیں. تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ اگر عدلیہ کے انڈر ہوں گے تو کچھ بہتری آ جائے گی. اس وقت کون سی عدلیہ آپ کے ساتھ بڑا وفا کر رہی ہے یا بڑا انصاف کر رہی ہے؟ تو اس لیے اس بات کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. باقی ایک بات پر بہت بات ہو رہی ہے کہ جناب جو مشال یوسف زئی ہیں ان کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب نے ڈانٹ ڈپٹ کی وہ کیسی تھی، وہ کیا معاملہ تھا. بہت سارے لوگ اس کی سپورٹ میں بات کر رہے ہیں
کہ جناب مشال یوسفزئی جو ہیں انہیں چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے تھا، اور یہ ایک بڑا طے شدہ رول ہے کہ جب کوئی بھی جسٹس صاحب آرڈر لکھوا رہے ہوتے ہیں تو اس کو پھر بیچ میں آپ انٹرپٹ تو نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ وہ اچانک سے آئیں بغیر اجازت کے، اور انہوں نے آ کے آرڈر لکھواتے ہوئے انہیں انٹرپٹ کیا. تو یقینی طور پر یہ ایک صحیح مناسب بات نہیں تھی ان کی طرف سے. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ اتنے سینئر جگہ پر سینئر لائر ہیں اور آپ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اتنی بڑی جگہ پر، تو آپ کو اس کے ایس او پیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی درست ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ شعبہ جات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ان چیزوں سے ہٹ کر ایس او پیز اور اصول اور قواعد اور ضوابط اور گھڑی اور کتاب، ان سے ہٹ کر بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور وہ چیزیں وہ منصب ایسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں 9 سے 5 بیٹھتا ہوں تو اسی میں کوئی اگر آئے گا مریض تو میں اس کو دیکھ لوں. اگر وہ 5 منٹ بعد بھی کوئی مریض آ گیا اور وہ ابھی اٹھا نہیں ہے سیٹ سے، تو اس کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے، اگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی شفا مل جاتی ہے تو. اگر کوئی ٹیچر ہے، اگر وہ ٹیچر ہے تو وہ ہر وقت میں ایک ٹیچر ہے. اس سے جب بھی اسٹوڈنٹ کوئی سوال کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم اپنے وقت پہ ہی صرف سوال کرنا، اب اس وقت سوال کرنا جائز نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو منصف ہے اس کا بھی کوئی وقت نہیں ہوتا کہ اب سماعت مکمل ہو چکی ہے تو اب آپ نہیں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. بات اگر کوئی آ ہی گیا ہے اور کوئی خاتون ہے اور بچی ہے، جونیئر ہے، آپ اس کو اگر سن ہی لے 1 منٹ کے لیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے، تو اس سے آپ کا قد بڑھتا ہی. یعنی اگر آپ دیکھیے آج یہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ وہ آرڈر لکھوا رہے تھے پھر بھی انہوں نے انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان کو سنا کہ بھئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کوئی میرا خیال ہے تعریف ہی بنتی ان کی، کوئی اس پہ تنقید نہ کر رہا ہوتا. لیکن آپ نے اپنی طاقت دکھانا زیادہ مناسب سمجھا، آپ نے اپنی پاور سے ان کو چپ کروانا زیادہ مناسب سمجھا. یا آپ کا یہ میں نہیں کہتی کہ آپ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی، لیکن اگر آپ اخلاقی طور پر دیکھیں تو وہ زیادہ میرا خیال ہے وہ بہتر آپشن ہوتا کہ آپ سن لیتے. کیونکہ قاضی ہو یا جیسے میں نے کہا اور کچھ شعبہ جات ہیں اس میں یہ آپ نہیں دیکھتے کہ بھائی ٹائم ہو گیا ختم، یا یہ ایس او پی ہے کہ جب لکھوا رہے ہو تو کوئی، وہ آپ کا استحقاق ہے. آپ چیف جسٹس ہیں، اگر آپ سننا چاہیں گے اس وقت بھی رک کے تو آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ غلط کیا. تو آپ سن سکتے ہیں کہ اگر آپ انصاف دینے پر بیٹھے ہوں تو، کہ میرے سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی غلط فیصلہ ہو جائے. اگر آخری مومنٹ پہ بھی کوئی بندہ آ گیا ہے تو میں اس کو سن لوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو میرا تو اس کے اوپر یہ رائے ہے. لیکن یہ اپنی جگہ بات درست ہے کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے ایس او پیز کو فالو کرتے، اور یہ سر پھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی والے جگہ جگہ جا کر، لیکن انہیں حاصل اصول کچھ ہونا نہیں ہے یہاں سے ان عدالتوں سے، یا جس طرح سے یہ لوگ ٹھیک ہے لڑائی انہوں نے لڑنی ہے اور وہ لڑیں، لیکن لڑنی بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ سوچنا کہ اگر یہ کچھ الگ سے جا کر ٹائم کے علاوہ بھی جا کر بات کریں گے اور کوئی سن لے گا اور کوئی انصاف فراہم کر دے گا تو وہ تو نہیں ہونے والا. خیر، تو لہٰذا اس بات کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا فیصلہ کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے پی ایم ایل این کو فائنلی خیر بات کہہ دیا ہے، اور انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو ARY کے بڑے سینئر رپورٹر ہمیشہ بہت زبردست خبریں بریک کرتے ہیں، انہوں نے یہ انٹرویو میں کہا ہے کہ جی فائنلی وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ PMLN کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، ان کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتے. تو بڑا وقت لیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ سوچنے میں، ورنہ عملی طور پر تو وہ کافی دیر سے ہی PMLN سے دور تھے، لیکن پھر بھی شاید وہ کسی کشمکش اور تذبذب کا شکار تھے، اور اب الٹیمیٹلی وہ یہاں پر پہنچے ہیں. اور اس کی ایک وجہ بالکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو PMLN کی اس وقت عوام میں ان پاپولیرٹی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے اصولی طور پہ بھی یقینی طور پر وہ ہو سکتا ہے ان سے اختلاف کرتے ہو. تو قصہ مختصر یہی ہے کہ جو بیسکلی آپ نے ٹائم بہت لیا، اگر آپ بر وقت ٹائم پہ یہ کام کرتے تو پھر یقیناً اس کی زیادہ اہمیت ہوتی. لیکن بہرحال آپ کی شاہد خاقان عباسی صاحب کی اپنی ایک سیاست ہے اور ان کی چوائس ہے. فی الحال وہ کسی پارٹی میں نہیں جا رہی ہے، انہوں نے واضح کر دیا. بہت سے لوگ یہ فیک خبریں چلا رہے ہیں کہ وہ PTI کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا کچھ اس طرح، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ PTI انہیں لے رہی ہے، نہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، نہ کوئی اس دوران رابطہ ہوا اس بارے میں. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ الیکشن کے بعد کوئی اپنی نئی پارٹی بنا سکتے ہیں، اور اس کا اظہار پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، اور یہ ری ایمرجنگ پاکستان کا ایک کانسیپٹ لے کر نئی پارٹی بنانا چاہتے تھے. فی الوقت شاید یہ ملک کے حالات کی وجہ سے انہوں نے اس ٹائم کو اپروپریٹ نہیں سمجھا تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں یہ بھی آگے چل کر وہ یہ کام کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس طرف سوچیں.
تو وہ رزلٹس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا، حالات کے اوپر بھی. تو بہرحال جی شاہد خاقان عباسی نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں. پی ایم ایل این کے لیے پھر یہ ایک جھٹکا تھوڑا بہت ضرور ہے اس وجہ سے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کون ان کے اہم لوگ جو ہیں وہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے قریبی ساتھی جنہوں نے بڑا ٹائم گزارا پی ایم ایل این میں. تو انہیں بھی اپنی پالیسی ریوزٹ کرنی چاہیے کہ بھائی آخر آپ کب تک یہی اسٹیبلشمنٹ والی سیاست کریں گے کہ ان کے ساتھ مل کر ڈیلیں کر کے اور پھر اقتدار میں آئیں. اور اب آپ لوگوں کے اپنے ساتھیوں کی بس ہو رہی ہے. مہتاب عباسی صاحب کو آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ سنیں، مفتاح اسماعیل کو آپ سنیں، اور بھی پی ایم ایل کے کتنے رہنما ہیں جو اندر سے پرائیویٹ محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں، وہ نہیں اس بات سے اتفاق کرتے جو اس وقت سیاست ڈیلوں کی سیاست کر رہی ہے پی ایم ایل این. تو ایسے آپ اپنے ساتھی کھو دیتے ہیں. عام طور پر تو جو پارٹی فیوریٹ ہوتی ہے اس میں تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب ان کی سیاست ہے، اس نہج پر آ گئی ہے کہ خود ان کے لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں بلا وجہ. حالانکہ ان کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے، پریشر تو پی ٹی آئی کے اوپر نظر آتا ہے. تو یہ اصل میں ان کے سوچنے کا مقام ہے، لیکن یہ سوچیں گے نہیں کیونکہ ان کے لیے نہ تو پارٹی اہمیت رکھتی ہے نہ عوام اہمیت رکھتے ہیں. ان کے لیے صرف ان کی جو فیملی ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ شریف فیملی کو کیا مل رہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. باقی پارٹی ممبرس کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا، یا وہ اتفاق کرتے ہیں ان کی سیاست یا نہیں کرتے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نہیں کرتے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کے اوپر مریم نواز کو پیچھے کر دیا جائے گا یا موروثی سیاست کو خداحافظ کر دیا جائے گا یا اصول کی بات کی جائے گی. تو یہ سب نہیں ہوگا، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو اگر آپ نے اس فیملی کے اوپر ہی ہاتھ پہ بیعت کر کے سیاست کرنی ہے تو آپ ان پارٹیز کا حصہ رہیں. تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی. دوسرا جی ایک فواد چودھری صاحب کا معاملہ پھر سے اٹھایا گیا نیب میں، اور یہاں پر ان کے ساتھ پھر گرفتاری ڈال دی گئی. اب کچھ تھوڑی سی بن رہی تھی ایسی پوزیشن کہ شاید انہیں مل جاتی ضمانت وغیرہ، لیکن اس سے پہلے نیب نے ایک اور کیس میں انہیں گرفتاری ڈال دی ہے. تو بیسیکلی یہ وہی کیس ہے جو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ترقیاتی کام جو جہلم میں کیے ہیں اس کے حوالے سے. اب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ویسے کہ بہت سے وہاں کے لوگ مقامی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ فواد صاحب نے اپنے حلقے میں واقعتاً بڑا ترقیاتی کام کروائے ہیں، بڑی لوگوں کی بہتری کے لیے وہاں پر چیزیں منصوبے شروع کیے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ تو کامیاب ہوئے، پورے مکمل ہوئے، اور کچھ نہیں بھی ہو پائے کیونکہ بیچ میں ہی پھر معاملات خراب بھی ہو گئے. لیکن اب ان کے اوپر کچھ کرپشن کے بھی الزامات، لیکن اگین جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا ٹھوس ثبوت یا کوئی ایسی چیزیں ہیں نہیں، صرف انہیں اندر رکھنا مقصود ہے. اور اس پورے پیٹرن کا مقصد ایک ہی نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این کو ایک واک اوور دینا ہے. تمام جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، وہ تمام سیاستدان جو کہ الیکشن جیتنے کا کسی حد تک بھی کوئی اپنے اندر تھوڑا بہت بھی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کو میدان میں اترنے ہی نہ دیا جائے تاکہ پی ایم ایل این کو کوئی مقابلہ ہی نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر مقابلہ ہوا تو پھر وہ ہار جائیں گے. تو ایک یہ طے شدہ بات ہے کہ اس طرح کے جتنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ان کو میدان سے آؤٹ رکھا جائے. حالانکہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں تو خود یہ چیز ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے نہ لڑتے تو پتہ نہیں وہ جیت پائیں گے یا نہیں، کیونکہ مشکل ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے بغیر اس وقت ان کا بھی ایون جیتنا. تو اس صورت میں بھی تو کیا کوئی ایسی بھنک تھی کہ انہیں پی ٹی آئی پھر بھی ٹکٹ دے سکتی ہے، یا وہ آزاد لڑکے بھی ایک خاموش حمایت پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی ان کی کر رہی ہوگی. تو ایسی کچھ لگتا ہے انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے فردر جیل میں رکھنا مقصود ہے کہ وہ کیمپین نہ کر سکیں، الیکشن نہ لڑ سکیں. تو یہ ایک پیٹرن جو ہے وہ بڑا واضح نظر آتا ہے. کچھ پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے اگلے ویلاگ میں بات کروں گی، بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.